आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा में हूं अब्रार कुरैशी। आज हम बात करेंगे मेरे हल्का इंतखाब से तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर मेजर रिटायर्ड मुनसब दाद मरहूम के साहबजादे नाई मुनसब दाद से मुस्लिम लीग नून के साथ इनका तल्लुक़ है। टिकट के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन फिर इनको आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का ऐलान किया। कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, इलेक्शन ना लड़ सके। इनके वालिद वज़ीर रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छे तामीर व तरक्की के काम किए। ये ख़ुद भी इलेक्शन ना लड़े, लेकिन उसके बावजूद उनकी किरदार कुशी की गई। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने जमात के अंदर रहते हुए जो है वो मुखालफत की और पार्टी को वोट नहीं दिए। आज ये मेरे सामने बैठे हैं। कोशिश करूंगा कि जो मेरे हल्के के अवाम है, वहाँ के जो मसाइल हैं, बाकी चीज़ें हैं, चूँकि हुकूमत इनकी है, भले ये हुकूमत में ज़ाती तौर पे ख़ुद नहीं है, लेकिन किस तरह से अवाम के लिए ये क्या कुछ करना चाहते हैं, आगे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे कि नहीं, वहाँ के मसाइल क्या हैं और अवाम के लिए इनके इरादे क्या हैं। रहते बरतानिया में इलेक्शन चुड़ोई से लड़ना चाहते हैं, ये खुला तजाद क्यों है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। उम्मीद है कि आपके लिए मुलाकाती चीज़ें होंगी। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको शुक्र अल्लाह का, आपको अपने सामने बैठ के देखकर मुझे आपके वालिद की याद आई कि जब हम उनके साथ बात करते थे, इंटरव्यू करते थे। अलग बात है वो प्रिंट मीडिया का दौर था, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है। तो मैं पहला ही सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप में और आपके वालिद के अंदर बतौर एक सियासतदान वो कौन सी एक चीज़ जो है वो मुश्तरक है? मैं अपने वालिद साहब, देखिए वालिद साहब का तो एक बहुत लंबा उनका एक पीरियड है सियासत के अंदर, और जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो हमारे हल्के की रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट थी उस वक्त। आप उससे हल्के से बिलोंग करते हैं। जो मुश्तरक बात मैं ये कहूँगा कि मैं अपने वालिद साहब की तरह एक ईमानदार साफ़ आदमी हूँ, जिस तरह और ख़िदमत जिस तरह मेरे वालिद साहब करना चाहते हैं इलाके का दुख दर्द रखने के लिए, ये चीज़ मैं कहूँगा कि मेरी और मेरे वालिद साहब में मुश्तरक है। और वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, बहादुर थे, जफाकश थे। उस दौर में वो सियासत में है जब कोई हल्के की सियासत के अंदर नहीं आना चाहता था। मैं उसको डर कहूँ, खौफ कहूँ या नाकामी कहूँ, लेकिन आप जो हैं उनके शागिर्द हैं, उनके बेटे भी हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो दौर था वो मुख्तलिफ था, इस दौर में जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें कितना बड़ा तजाद है, फ़र्क क्या है? उस दौर में इस दौर में बहुत फ़र्क है। जो वो दौर था वालिद साहब का दौर, उस वक्त वाकई ये सिचुएशन थी कि हमारे हल्के में लोग बीडी मेंबर का अगर कोई कैंडिडेट ढूंढा जाए तो नहीं था मिलता, लेकिन वालिद साहब को लाया गया था। किस तरह के आप सबको पता है कि हमारे वालिद साहब कोई हमारा कोई सियासी ख़ानदान नहीं था, हमें काम सफ़ेद पोश ख़ानदान है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। मेरे वालिद साहब एक आर्मी अफसर थे, रिटायर हुए। हल्के की एक ऐसी ज़रूरत बनी कि वहाँ पर एक इस तरह का आदमी, बहादुर और दलेर आदमी चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हल्के के जो मसाइल ये थे कि वहाँ पे एक चौधरी यासीन नामी आदमी जो कि एक बदमाशी और गुंडागर्दी की जिसने इंतहा की हुई थी हल्के में, जो कि गरीब आदमी को इंसान ही नहीं समझता था। और इवन यहाँ तक था कि सुनने में ये भी आती हैं बातें जी कि वो तो जहाँ से गुजरता था देखता था जी ये किसी मेरे मुखालिफ की कोई भैंस चल रही है तो उसको गोली मार देता था, लोगों को डराने के लिए उसने अवाक उस वक्त कायम किया। ऐसा हुआ नहीं है? ऐसा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, ऐसे हुआ है? जी, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये चीज़ें गुजरी हैं ना, हमने तो ये सारी चीज़ें फेस की हैं। तो उस वक्त उसकी इस सारी बदमाशी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे बंदे की, ईमानदार बंदे की ज़रूरत थी, ढूंढ थी पूरे हल्के को, यार कौन ऐसा बंदा हो कि जो इस बंदे का मुकाबला कर सके। तो उस वक्त जो ये वालिद साहब आर्मी से रिटायर होने वाले थे तो उनको अप्रोच किया गया, और उनको अप्रोच करके उनको कहा गया जी कि आप आएँ हमारे हल्के की बात। ये वो कौन थे जो लाना चाहते थे? कोई एक दो नाम बताएं। बड़े लोग थे, जिसमें से कैप्टन राजा इनायतुल्लाह साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी हैं चुड़ोई के, वो फोत हो चुके। कैप्टन अख्तर साहब? हाँ, कैप्टन अख्तर साहब थे, कैप्टन असलम साहब थे, बड़े लोग जो थे। अब जो वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस तरह वाले साहब के साथ के साथी के लोग थे, और भी बड़े बड़े लोग जो थे। ये सारे लोग वाले साहब के पास बार बार जाते रहे और बार बार उनको कन्विंस किया उन्होंने। वाले साहब एंड तक कहते रहे यार नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं सियासत नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर जब वाकई उन्होंने आके हल्के के हालात 96 के इलेक्शन में उनको लाया गया, वो आए, उन्होंने देखे, उन्होंने देखा यार वाकई यहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब है और मेरी यहाँ पे ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने बड़ा क्रूशल डिसीजन, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए सियासत में आना हमारे जैसे मुल्क में आपको पता है बड़ा मुश्किल और बड़ा टफ डिसीजन होता है, और एक ईमानदार आदमी के लिए। तो उस हल्के की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने उस वक्त ये डिसीजन किया था। आजकल के जो हालात हैं वो डिफरेंट है। आजकल मीन्स हमारे हल्के में लीडरान की कमी नहीं है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वालिद साहब सफ़ेद पोश थे, आपका घराना सफ़ेद पोश था। आप बरतानिया में पाउंड्स कमाते हैं, वो रुपीस में थे। कैसे सर्वाइव करते हैं पॉलिटिक्स? आप लोग मदद करते हैं या
آپ ذاتی طور پہ صاحب دیکھیں جس حیثیت وقت ہیں؟ والد صاحب تھے اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے. میں ابھی اس وقت نیا یونیورسٹی میں گیا تھا جب والد صاحب سیاست میں آئے. ابھی یونیورسٹی میں گیا بھی نہیں تھا, میں کالج میں تھا. اور بعد میں یونیورسٹی میں گیا, پھر میں نے اپنی جاب پاکستان میں شروع کی, اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ 2010 میں یہاں پہ آیا ہوں. 5 سال میں یہاں پہ رہا ہوں. یہاں پہ میں نے اپنی محنت کی ہے 5 سال کے اندر جتنا بھی میں کر سکتا تھا. والد صاحب نے بھی جو سپورٹ ہوتی تھی موسٹلی فیملی کی طرف سے, اور ان کے چند دوست احباب جو لوگ ہوتے تھے ان کی سپورٹ کرتے تھے. اور سیم میرا بھی اسی طرح ہی ہے کہ فیملی کی طرف سے مجھے سپورٹ ہوتی ہے, اور چند دوست احباب جو ہیں وہ میری اس لکھی کے مشن میں میری سپورٹ کر رہے ہیں. والد صاحب جب منسٹر رہے, الیکشن ایک ہی جیتا انہوں نے, کیا فائدے اٹھائے آپ نے بطور اولاد ان سے؟ جب والد صاحب منسٹر رہے تو میں زیادہ تر انگلینڈ میں تھا اس وقت, یہاں پہ اسٹڈی کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا. بے شک میں وہاں پہ رہ سکتا تھا, اور وہاں پہ اکثر بڑا اچھا کویشچن ہے مجھے, یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ آپ کے والد صاحب منسٹر ہیں اس وقت, آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے, آپ کو کچھ فائدے اٹھانے چاہیے. لیکن ہم کہتے تھے کہ نہیں یار, ہم لوگ ایماندار لوگ ہیں, صاف لوگ ہیں, اور ہمارے والد صاحب کی یہ تربیت ہے, خاندان کی بھی یہی تربیت ہے. میں یہاں پہ اپنی محنت کر رہا ہوں, اپنی پڑھائی کر رہا ہوں, اپنی مزدوری کر رہا ہوں, اور جو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے اپنے والد کی ہیلپ کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں برطانیہ میں کافی محنت کی, اپنے آپ کو سیٹل کیا. نعیم صاحب یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ اب رہتے یہاں پہ ہیں اور بات عوام کی وہاں پہ کرتے ہیں, ایسے کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. 2010 میں یہاں پہ آیا تھا, اور جب میرے والد صاحب اس وقت سیاست میں تھے, اور 2015 میں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس کے بعد میں یہاں سے مجھے جانا پڑا. میں جانا نہیں چاہتا تھا, میرا سیاست کا کوئی ارادہ نہیں تھا, نہ ہی میرے والد صاحب کے دور حکومت میں نے کبھی, یا دور جب وہ سیاست کر رہے تھے, ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم کریں گے. لیکن ان کی اچانک وفات حلقے میں ایک ایسا بڑا خلا پیدا ہو گیا لوگوں کے لیے کہ وہی وقت 96 والا دوبارہ سے آ گیا, کہ جس طرح لوگ والد صاحب کے پاس جانا شروع ہو گئے کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے, آپ آئیں. اسی طرح کے وہ جو میرے صاحب کے والد صاحب کے چاہنے والے لوگ تھے, حلقے کے لوگ تھے, عام لوگ تھے, غریب لوگ تھے, وہ ہمارے گھر کے ساتھ ان کا تانا بانا جب وہ فاتحہ کے لیے جاتے تو سارا دن وہاں پہ 100 کی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے جی کہ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں, آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا. اس وقت پھر میں نے 2015 میں برٹن کو خیر آباد کہا, اور میں اس کے بعد سے اب تک پاکستان میں. ٹھیک, آپ نے کہا کہ خلا پیدا ہو گیا. خلا کیسے پیدا ہو گیا کہ آدھا درجن سے زائد امیدوار آپ کی ایک پارٹی کے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ہر حلقے کی, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ بھی میرے کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے کہ ایک ایسا حلقہ جس میں بی ڈی ممبر کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا 10 سال پہلے, اور 10 سال بعد وہاں پہ اتنے کینڈیڈیٹس تیار ہو گئے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس اہل سمجھتا ہے کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو آئی گیٹ دس کریڈٹ ٹو مائی فادر کہ انہوں نے حلقے میں یہ شعور دیا, لوگوں کو باہر نکالا, اور ان کو بتایا جینے کا چلنے کا سلیقہ. اور آج الحمدللہ ہمارے حلقے میں ماشاءاللہ لوگ اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر سکتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے علاقے کی بہتری ہوگی, لوگوں کی بہتری ہوگی. 2001 میں آپ کے والد صاحب الیکشن ہار گئے, 2006 میں جیتے, 2011 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. آج بھی آپ کو لگتا ہے ان کو وہ فیصلہ صحیح تھا؟ بالکل بالکل. آپ کو ان کے الیکشن نہ لڑنے سے نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں نقصان, ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں, کوئی ایز اے بزنس تو سیاست کو ہم نے لیا نہیں ہے, ہم نے تو خدمت کرنی تھی. والد صاحب کا ایک مشن تھا, ان کا مقصد تھا, ایک کاز لے کے آئے تھے, غریبوں کی عوام کو اٹھا کے عام آدمی کو آگے لانے کے لیے. ایک برادریزم کا بہت بڑا بت ہمارے اس حلقے میں قائم ہو چکا تھا, اس بت کو توڑنے کے لیے وہ آئے تھے. تو ان کے جو بھی تھے مشن جن کو وہ لے کے آئے تھے, انہوں نے الحمدللہ ان 10 سال میں 2001 سے لے کے 2011 تک ساری چیزوں کو انہوں نے کلین اپ کیا, صفائی کی. لوگوں میں جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں آج کل اتنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں, لوگوں میں شعور دیا کہ وہ باہر آ سکتے ہیں, لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا, لا کے اسٹیج پہ کھڑا کیا, ایک عام آدمی کو میرے سامنے اس حلقے کا ہیرو بنا دیا. آج کل وہ لوگ اپنے آپ کو اس حال سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. خدمت کر سکتے ہیں. والد صاحب جب فوت ہوئے ان کے خزانے میں کتنے پیسے تھے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا واقعہ بتاؤں گا کہ والد صاحب جب ہمارے فوت ہوئے تو مجھے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی, کیونکہ ایک میرے بھائی کا پلاٹ تھا ڈیفینس میں, لیکن وہ نام ابو کے تھا کیونکہ ڈیفینس میں تھا آرمی کے انڈر, تو وہ شہزاد بھائی نے لیا اور ابو کے نام پہ لیا کہ وہ آرمی کے تھرو تھوڑی سی کنسیشن مل جاتی تھی. تو جب وہ فوت ہوئے تو ہمیں وہ پلاٹ ٹرانسفر کروانا تھا. واللہ مجھے نہیں پتا تھا ابو کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, تو ویسے ہم نے چیک کیے جا کے کہ جج صاحب کے جب گئے تو انہوں نے کہا جی سکسیشن سرٹیفکیٹ تو بنتا ہے پیسوں کے لیے, پلاٹ کے لیے آپ اس کو نہیں بنوا سکتے. آپ اس طرح کریں, اس کو پیسوں کے لیے بنوائیں اور اس کو یوز کریں ایز اے پلاٹ کے لیے, کیونکہ جو پلاٹ ان کا ہے وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے. تو ہم لوگ جب بینک گئے اور جب بینک سے پتا کیا تو ابو کے اکاؤنٹ میں 45,000 روپیہ تھا. اچھا, 45,000 روپیز تھا. شاکنگ بات تھی آپ کے لیے. جی ہاں بالکل, اور انتہائی افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا, مجھے بھی دکھ ہوا کہ ہم ان کے اولاد تھے, اور انہوں نے کبھی ہمیں بھی نہیں بتایا کہ یار میرے پاس میرے یہ حالات ہیں. یہ حالات ہیں. جی ہاں. اپنے والد صاحب کی بطور سیاسی ذرا آپ کے رول ماڈل وہی ہیں, بالکل
ان کی ایک کس چیز کو آپ اپنانا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی کامیابی بھی ہے؟ دیکھیں میں ابرار صاحب آپ بھی یہاں پہ یو کے میں رہ رہے ہیں. یو کے میں بڑی پرآسائش زندگی ہے, بڑی پر آرام دہ زندگی ہے. میری فیملی یہاں پہ ہے, میرے بچے یہاں پہ. میں اگر خالی اپنے لیے سوچوں نا تو میں یہاں پہ بڑی آرام دہ زندگی گزار سکتا ہوں. بڑی اچھی, میں ویل سیٹل تھا, فیو ریسٹورینٹس, بڑا اچھا الحمدللہ نظام چل رہا تھا میرا یہاں پہ. لیکن میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ جب لوگوں کے حالات وہاں پہ دیکھے, ہلکے کے حالات دیکھے, اور اپنے والد صاحب کا ایک مشن دیکھا کہ ایک وہ ٹائم تھا کہ 96 میں جب ہم لوگ, ہماری جماعت الیکشن مسلم کانفرنس لڑی تھی تو اس وقت 2800 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا تھا, اور ہم لوگ اتنا نیچے آ گئے تھے. اور جو اپوزیشن تھے چودھری یاسین, اس وقت انہوں نے 45,000 سم تھنگ ووٹ لیا تھا. تو والد صاحب نے آ کے تنکا اکٹھا کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو جگایا, ان کو بتایا, جینے کا سلیقہ دیا, اور اکٹھا کر کے پھر یہ ایک گلدستہ, ہر برادری کا انہوں نے گلدستہ بنا کے, جس کو ان کو 2001 کے الیکشن میں انہوں نے ٹف ٹائم دیا. میرے خیال میں 17-18 سے ووٹ سے وہ ہارے تھے, اور نیکسٹ الیکشن میں انہوں نے اس کو ہرا دیا. تو یہ ایک کاز تھا, ایک مشن تھا, جس کی خاطر میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ان لوگوں کو جا کے ایک ہوپ دی. ایک ہماری سیاست میں, پاکستانی سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایماندار لوگ اور اس طرح کے بے لوث لوگوں کی بڑی کمی ہے ہمارے وہاں پہ سیاستدانوں میں. تو میں نے یہ سمجھا کہ جب لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی, اور میں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ واقعی یہ میرے والد صاحب کی بہت محنت ہے. اگر آج میں بیک آف کر کے ٹھیک ہے اپنی زندگی جیتا ہوں, ان کی محنت ضائع ہو جائے گی. ان کی جو اس علاقے کے لیے محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو میں نے اس محنت کو, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ ایک اچھائی اور نیکی کا سلسلہ جو میرے والد صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, مجھے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. مجھے اپنی ضروریات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ علاقے میں اگر میری وجہ سے بہتری آتی ہے تو مجھے اپنی, آپ کو لگتا ہے آپ بہتری لا سکتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ماضی بالکل صاف ہے. میرے والد صاحب جب منسٹر رہے ہیں, دیکھیں, اور وہ آپ نے کہا ایک دفعہ وہ جیتے ہیں, لیکن جو 2001 سے 2006 والا ٹینیور تھا, اس دور میں سکندر اعظم صاحب ہماری جماعت کی گورنمنٹ تھی, اور والد صاحب نے جتنے کام اس دور میں کروائے شاید وہ دوسرے دور میں نہیں کروا سکے. اس دور میں بھی آپ دیکھیں, وہ 10 سالہ جو دور ہے اس میں دیکھیں ہم بالکل کلین ہے. کوئی بندہ ہمارے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے کوئی کرپشن کی ہے, کسی غلط کام میں انوالو ہوئے ہیں, کسی بندے کو ٹرانسفر کے لیے پیسے دیے, کسی کو بھرتی کے لیے پیسے دیے, کوئی بندہ ہمارے پہ انگلی. ہمارا ماضی بالکل صاف ہے. میں اپنے آپ کو اس حال سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو کیری آن. چڑوئی کو جو تحصیل کا درجہ ملا ہے, اس کا کریڈٹ آپ لیں گے کہ آپ کے والد صاحب نے کروایا؟ بالکل میرے والد صاحب نے اس کے لیے بہت تگدو کی ہے. چڑوئی کا اگر آپ نقشہ اٹھائیں, آپ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اس 96 سے پہلے کا, اور جب 2001 میں ہماری وہاں پہ گورنمنٹ بنی, والد صاحب الیکشن ہارے, لیکن انہوں نے کام کروانا شروع کیا, اور اس کے بعد کا نقشہ دیکھیں, آج چڑوئی وہ چڑوئی لگتا ہی نہیں ہے. لگتے نہیں ہیں. آپ کے والد صاحب, آپ نے کہا کہ وہ برادری ازم کو ختم کرنا چاہتے تھے, ایک لے مین جو عام آدمی ہے اس کو اوپر لے کے آنا چاہتے تھے. میں وٹنس ہوں, انہوں نے واقعی یہ چیزیں کی, لیکن انہوں نے اس چیز کی سزا کاٹی. انہوں نے جو کھٹینچی سسٹم ختم کیا, لوگوں نے مخالفت کی. کیا یہ سزا درست تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا؟ دیکھیں, بالکل آپ کی یہ بات, اس سے میں اگری کروں گا کہ شاید ان چند وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ تھی ان کے الیکشن نہ لڑنے کی. لیکن دیکھیں جب آپ نیکی کا مشن کاز لے کے چلتے ہیں نا, آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں. مشکلات, اور ایسے طبقے کی طرف سے مشکلات آتی ہیں کہ جو ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ اس معاشرے کے تھوڑے سے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں والد صاحب نے عام آدمی کو پروموٹ کیا, عام آدمی کو آگے لے کے آئے, کہ جو کہ صاف لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, ایماندار لوگ تھے, ان کو آگے لے کے, اور وہ اپنی ٹیم لے کے وہ آگے چلے. نہیں صاحب, حلقے میں جہاں پہ باقی امیدوار ہیں آپ کی پارٹی کے, وہاں پہ باقی پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کی چودھری یاسین ہے, شوکت فرید ہیں تحریک انصاف سے, اور آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ود ان دا پارٹی اور حلقے کے اندر آپ تنہا ہیں. بعض لوگوں کی گروپنگ ہے, لیکن آپ ون مین شو ہیں. کیسے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں, ٹیم ہوتی ہے آپ کی سیاست کے اندر, آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے اس چیز کا بڑا پازیٹیو, میں اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا, اپنے والد صاحب کو دوں گا, کہ ان کی وجہ سے مجھے ایک بڑا پازیٹیو ایج ہے کہ میرے پاس ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے, کہ جو آلریڈی کچھ الیکشن لڑ چکی ہے, الیکشن جیت بھی چکی ہے, لوز بھی کر چکی ہے, گورنمنٹ بھی کر چکی ہے, انہوں نے ایکسٹریم بھی دیکھی ہے, لو بھی دیکھا ہوا ہے. سو میرے ساتھ الحمدللہ والد صاحب کی وہ ساری ٹیم موجود ہے, اور میں اس ٹیم کے ساتھ چل رہا ہوں, انہیں کے آسرے پہ چل رہا ہوں. اگر آپ کے ساتھ والد صاحب کی وہ ساری ٹیم ہے تو یقیناً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والد صاحب جب کامیاب ہوئے تھے تو اس میں جن کو چھوٹے قبائل کہتے ہیں, ان کا سب سے بڑا کردار تھا, جن کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. بالکل کیا آپ وہ چیز مینٹین رکھے ہو؟ میں اسی چیز کو کیری آن کر رہا ہوں. اسی چیز کے لیے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں وہاں پہ بیٹھ کے, انہی چیزوں کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں, کہ ہمارے حلقے میں یہ جو وہاں پہ اونچ نیچ کا نظام تھا جس کو میرے والد صاحب نے ختم کیا, اگر آج میں پل آف کر لیتا ہوں وہاں سے,
वल्ला वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो फिर वही चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे। आपके वालिद मुस्लिम लीग नून के बानी थे, लेकिन उस मुस्लिम लीग नून के बानी के शख्स को, जिसका नाइम मुंसफ दाद नाम है, उसे टिकट नहीं दिया गया, वजह क्या थी? आप राजपूत नहीं थे या आपके पास पैसे नहीं थे? देखें, मेरी नज़र में मैं वाले साहब फोत हुए थे, उनको फोत हुए तकरीबन 1 साल हुआ था। 6 महीने तो हम लोग उस डायलेमा से नहीं निकल सके। 6 महीने मुझे तकरीबन वक्त मिला प्रैक्टिकल सियासत में आकर, जब मुझे थोड़े से अपने हवास आए कि मैंने सियासत करनी है, मगर इलेक्शन आ गया। 6 महीने के टाइम पे मैंने हल्के को भी गैदर करना था, लोगों को भी मैनेज करना था, और मैंने टिकट को भी मैनेज करने का था। वॉज अ न्यू पर्सन, नया आदमी था मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो मुझे नज़र आया कि आपको शो करना चाहिए कि आपके साथ आवाम है, आपके साथ लोग हैं। आप जानते हैं कि जितने प्रोग्रामात, जितने जलसे मैंने उस हल्के में किए हैं, शायद मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में किसी हल्के में इतने जलसे नहीं हुए। हज़ारों की तादाद टिकट क्यों नहीं वहाँ मिला? पे टिकट नहीं मिलने की वजह मैंने उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से शो किया कि मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ आवाम है। मैंने वीडियोस बनाई, मैंने अपने जो लीडरान थे और उन्होंने मुझे कहा भी, और सियासत में आने से पहले मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन आई डोंट नो, मैं इस पे अभी सर्टनली नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या मेरे में अंदर ऐसी खामी देखी। मेरे ख्याल में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने टिकट मुझे दिया जाता तो मैं बहुत लीड से ये सीट जीतने की पोजीशन में था, क्योंकि मेरे वाले साहब का एक बड़ा नाम था, एक बड़ी खिदमत थी उस इलाके के लिए, और लोगों को एक बड़ा दर्द था। और उसमें कोई बरादरी, कोई कुंबा, कोई कास्ट नहीं थी। हर बरादरी, हर कुंबा, हर कास्ट और निचले तबके के लोग, आम आदमी की ख्वाहिश थी कि यार इस घर के किसी फ़र्द को आगे लाया जाए ताकि इनको। अगर आज भी आपके वालिद के चाहने वाले लोग हल्के में हैं, आप उनकी चीज़ों को कैश करवा रहे हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन आपकी अपनी ज़ाती शिकायतें कहाँ पे हैं? देखिए, मैं तो अभी तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपने स्टैंड बना सकूँ हल्के के अंदर। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, निज़ाम है ना, अगर आपने मुझे कहना ना कि आपने नईम साहब मैंने एक ट्रांसफ़र करवानी है, अगर मेरा अपना पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है ना, मैं कभी वो ट्रांसफ़र, एक आम सी चीज़ है ना, छोटी सी बात है, भर्ती नहीं करवानी, ट्रांसफ़र करवानी है, मैं नहीं करवा सकूँगा। सो मैं अभी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना वो पॉलिटिकल स्टांस बनाऊँ, अपनी वो वैल्यू PR बनाओ। जी हाँ, अपनी वो जगह बनाऊँ पॉलिटिक्स के अंदर। जब मेरी एक जगह बन जाएगी, एक मकाम बन जाएगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ को मैं आगे लेके उसी तरह कैरी ऑन करूँगा। टिकट जब नहीं मिला था तो आपने ऐलान किया था आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़े? डर था कि वोट नहीं देंगे लोग? देखें, मेरे साथ लोग थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने 5-6 हल्के में बहुत बड़े जलसे किए, जिसमें सब हर जलसे में 10-10 हज़ार, 12,000, 8,000 बंदा होता रहा। बहुत बड़ी तादाद मैंने शो की। जब मुझे नहीं मिला टिकट तो, और मुझसे टिकट ना मिलने के बाद पार्टी की तरफ से कोई माजरत ख्वाना लहजा भी नहीं किया गया, मुझसे माजरत भी नहीं की गई। उस वक्त जब मैं हल्के में आया तो मुझे हल्के के लोगों ने मेरा कोई कभी इरादा नहीं था कि मैंने आज़ाद उम्मीदवार, मेरी जो टीम थी उन्होंने कहा, लेकिन ऐलान करके आप नहीं वो काम नहीं किया? नहीं, ऐलान बाद में किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड ऐलान किया क्यों हमने। जब हमारे साथ किसी ने कांटेक्ट नहीं किया पार्टी की तरफ से, या जिनको टिकट मिला उनकी तरफ से किसी ने कोई माजरत खाना नहीं किया, जी चलो आपके साथ ये ज्यादती हुई है लेकिन अगली दफ़ा हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल ही किसी ने रब्ता नहीं किया। उस वक्त हमारी जो टीम थी, उस टीम ने, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें वहाँ पे आने का कहा भी, लेकिन वो किसी वजह से वहाँ पे ना आ सके। तो एक इश्तिहाल पैदा हो गया हल्के में कितना बड़ा इश्तिहाल पैदा हो गया कि हज़ारों की तादाद में दोबारा लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत ये चीज़ नहीं मानेंगे, आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फिर उन लोगों के इसरार पे मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन की तरफ बैक क्यों हुए? बैक होने की वजह ये हुई कि जब हम आगे गए और मैंने अपना पावर शो की पूरे हल्के में। देखें, आज़ाद उम्मीदवार का झंडा लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और मैंने पूरे हल्के में ये शो किया। आपने खुद देखा होगा कि हल्के में शायद अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे साथ लोग थे, किसी के साथ, जिस तरह मेरे वफाकी वज़रा के साथ मेरी मीटिंग्स हुई, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप नौजवान हैं, आप एक साफ़ अच्छे नौजवान हैं, आपका फ्यूचर है, हम नहीं चाहते आपका फ्यूचर ख़राब हो, हम चाहते हैं कि आप अगले इलेक्शन में आएँ और लोगों की खिदमत करें, तो आपको पीछे बैठना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये बात है तो आप आएँ, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे हल्के में आएँ, मेरे लोगों से मिलें, आके उनको कन्विंस करें। अगर वो कहते हैं कि ठीक है जी हम बैक ऑफ करते हैं तो मैं बैक ऑफ करूँगा। तो हमने फिर एक डेट रखी, वो यहाँ पे आए। आपको एक मिसाल उसकी दूंगा कि जब वो पहले मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में गए तो वहाँ पे चंद 100 लोग मौजूद थे, 200 या 250 बंदा मौजूद था। लेकिन वो जब मेरे पास एक आज़ाद उम्मीदवार के पास आए तो एक पूरा हमारा जो चोई ग्राउंड है वो भरा हुआ था लोगों के साथ, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद। नईम मुंसफ दाद का आज वोट बैंक कितना है? देखिए, मैं ये सर्टनली तो नहीं कह सकता हूँ कितना वोट है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब की मेहनतें जो हैं वो इतनी हैं कि और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और लोगों को मुझ पे एतमाद है वालिद साहब के बाद। अगर किसी आदमी पे लोगों को एतमाद है कि ये ईमानदार और साफ़ लोग हैं, ये किसी को धोखा नहीं देते हैं, फ्रॉड नहीं करते हैं, किसी का हक़ नहीं मारते हैं, तो वो मैं और मेरा ख़ानदान ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से पूरे हल्के को हमारे आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप धोखा नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने फ्रॉड किया इलेक्शन में।
किस किस्म का फ्रॉड? अफसर माल इकबाल साहब ने कहा कि आपने उनको वोट नहीं दिए जिस वजह से वो इलेक्शन हारे। ये एक ऐसी बात है, इकबाल साहब आपके इधर इंटरव्यू में भी आए थे और उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि नहीं ने मुझे वोट नहीं दिया, और मेरी खुद इकबाल साहब से डायरेक्ट भी बात हुई, जब मैंने सुना लोगों के थ्रू, मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी इकबाल साहब से, मुझे बाद में शर्मिंदगी हुई इस बात की कि मैंने उनसे पूछा क्यों है, लेकिन बार बार लोग कह रहे थे तो मुझे उनसे पूछना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई इस तरह की आपने बात नहीं कहा, कभी भी नहीं, आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बेटों की जगह हो, आपके वालिद साहब के भी एहसानात हैं, इलेक्शन में कोऑर्डिनेशन की आपस में? बिल्कुल, और उनके इकबाल साहब के मैंने खुद फंक्शन करवाए, अपने लोग साथ लगाए और उनके जलसे करवाए डिफरेंट जगहों पे, उनके साथ किया, कैंपेन में शामिल। फिर सोशल मीडिया पे और अखबारात में खबरें क्यों आई थी कि देखिए, कहा गया कि आपने वोट नहीं डाले मुस्लिम उनको? देखिए, हर बंदे का अपना माइंड होता है, जो चंद ऐसे शर्पसंद अनासर होते हैं कि जो मेजर साहब के दौर में भी मेजर साहब को और इकबाल साहब को करीब नहीं होने दे रहे थे, ये वही लोग थे कि जिन्होंने कोशिश की कि अब ये तो उसके हक़ में भी हो गए हैं, इन्होंने कैंपेन भी कर दिया, लोगों को कह भी दिया, लोगों से वादे भी ले लिए। देखिए, जब मैंने ऐलान किया था, मेरे उस जलसे में तकरीबन कम से कम कुछ नहीं तो नियरली 10,000 बंदा था, और मैंने उन 10,000 बंदों से सिर्फ हाथ उठवाया था वहाँ पे कि आप मेरे साथ वादा करेंगे कि आप इकबाल साहब को वोट देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं। उन जितने भी लोग थे पूरे ग्राउंड में, उन्होंने हाथ उठा के वादा किया था। एक दफ़ा नहीं, मैंने उनसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैंने कहा आपने वादा करना है कि अब हम चल पड़े हैं तो हमने सही तरीके से चलना है, हमने इसको इकबाल साहब को और नून लीग को मियां नवाज शरीफ की ये सीट इंशाल्लाह तोहफे में देनी है। तो वहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरा, और मेरा ज़मीर पूरा मुतमईन है कि मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जेब से ख़र्चा करके उनके लिए काम किया, और मैं इस चीज़ पे बहुत मुतमईन हूँ। और आगे उनकी किस्मत थी वो इलेक्शन। अफसर माल इकबाल साहब को जब टिकट नहीं मिला था या उनके बेटे को 2006 में, तो वो दूसरी पार्टी में चले गए थे आपके वालिद के मुखालिफ, लेकिन आपने फिर भी बड़ापन दिखाते हुए आपने मुखालफत नहीं की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह देखें 2011 में जब मेरे वालिद साहब ने फैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो अगर पास्ट को देखा जाता, पिछले 2 इलेक्शंस को देखा जाता, 2001 के और 2006 के इलेक्शन को, इकबाल साहब तो उस वक्त शायद उनकी मेरे साहब की उन्होंने हिमायत नहीं की थी, लेकिन वालिद साहब ने देखा कि इस वक्त कौन बेहतर आदमी है मेरे बाद जो हल्के को लीड कर सकता है, तो उनकी नज़र में इकबाल साहब ही थे। बेशक वो बड़े आदमी थे मेरे साहब, और उन्होंने अच्छा फैसला किया था उस वक्त, राइट फैसला किया, इकबाल साहब को जो टिकट दिया और वो आगे लेके आए। मौजूदा वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब जब इससे कबल प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसमें आपके वालिद का बड़ा किरदार था, उन्हीं ही के वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो रिगार्ड करते हैं आज भी फारूक हैदर साहब उस बात का? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो नून लीग बनी थी, अगर आप उसको थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो ये बड़ा एक टफ डिसीजन था। उसकी इब्तिदा यहाँ मैनचेस्टर से एक दफ़ा हुई थी, ये चंद वज़रा यहाँ पे आए थे, उसकी लीड मेरे वाले साहब ने की थी। उसके बाद जितनी भी इसकी मीटिंग्स होती थी ना, वो मेरे वाले साहब के आर्मी अफसर के अफसर मैस के कमरे के अंदर होती थी, क्योंकि लोग डरते थे अपने कश्मीर हाउस वगैरह में करने के लिए मीटिंग। तो उस वक्त इनको उसका जो टीम बनाई गई जिसने ये नून लीग के लिए सारा काम कर रहे हैं, तो उसका कमांडर मेरे साहब को बनाया गया था। और उसके बाद मेरे साहब मरने तक मेरे साहब को कमांडर साहब के नाम से जाना जाते थे, और पार्टी में लोग उनको कमांडर साहब कहते होते थे। तो नून लीग बनाने में बिल्कुल मेरे फादर का बड़ा किरदार है। चौधरी यासीन मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं, बड़े तगड़े हैं, माली एतबार से भी, हर एतबार से बड़े रिकॉर्ड भी बनाए उन्होंने। आपको लगता है कि जितने आप नून लीग के लोग बिखरे हुए हैं, आप उसके बावजूद वहाँ मुकाबला हो सकता है आपका? देखिए, पिछला इलेक्शन हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि पिछले इलेक्शन में जब इकबाल साहब को टिकट दिया गया, तो हमारे में से कोई भी उम्मीदवार, एहतजाज हर उम्मीदवार का हक बनता है उसने किया, लेकिन कोई भी उम्मीदवार उनके ख़िलाफ़ नहीं किया। और हर उम्मीदवार ने, जिसमें राजा रैसर साहब भी मौजूद हैं, राजा मुनव्वर साहब भी, राजा मुश्ताक साहब भी, मुझ समेत, हम सब ने फ्रंट लाइन पे आके इकबाल साहब की कैंपेन की है, उनके हर प्रोग्राम में गए हैं और लोगों को जाके कन्विंस किया कि अब हमने सारों ने वोट इनको देने। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे अगले इलेक्शन में जब मुझे टिकट दिया जाएगा और मैं प्रैक्टिकल सियासत में आऊँगा, और आई एम वेरी होपफुल कि हमारे अंदर ये आपस में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमांगी है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में जब जिसको भी टिकट मिलेगा हम वो सारे उसकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे आई एम वेरी होपफुल कि इस बार टिकट मेरा और सारे मेरी सपोर्ट करेंगे। आप कैंडिडेट हैं टिकट? अल्हम्दुलिल्लाह यस, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी आई वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हूँ, और मैं इस दफ़ा इलेक्शन में जाऊँगा भरपूर तरीके से। और मुझे उम्मीद है और मैं होपफुल हूँ एंड आई एम प्रेयरफुल एज वेल कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब है कैंडिडेट्स हैं वो सारे मेरे इसमें इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, दूसरी जानिब मौजूदा जो हैं टिकट होल्डर राजा इकबाल साहब कहते हैं कि मैं डंके की चोट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा, फिर क्या होगा? देखिए, टिकट तक जाना हर
آدمی کا حق ہے. ہر بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے. دیکھیں میں ایک ویژن لے کے آیا ہوں, میں ایک ویژن, میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے سیاست کو ایز اے بزنس یوز کرنا ہے. میں ایک ویژن لے کے آیا ہوں, میں اس علاقے میں چینجنگ لانا چاہتا ہوں جس طرح میرے والد صاحب نے لیا. میں اس ویژن کو لے کے آگے چل رہا ہوں. ہر بندے کا ایک اپنا ویژن ہے. میرا جو ویژن ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں اور میں کیا کام کر رہا ہوں اور میں کتنا ہوپ فل ہوں. میں 100% ہوپ فل ہوں. میں جاؤں گا انشاءاللہ, اور جب ٹکٹ مجھے ملے گا میں ایم ویری ہوپ فل کہ جو راجہ اقبال صاحب ہیں, جس طرح والد صاحب نے ان کی سپورٹ کی تھی اور میں نے پچھلے الیکشن میں ان کی سپورٹ کیا, وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. ہمارے بزرگ ہیں, ہماری فیملی کے بڑے آدمی ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت, وہ انشاءاللہ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ, میری سپورٹ ساتھ چلیں گے. آپ کے والد صاحب جب فوت ہوئے تو اس کے بعد چودھری یاسین صاحب نے کچھ باتوں سے پردہ اٹھایا, جس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میجر صاحب ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کیس واپس لے لیں, یہ کریں وہ کریں, آپ بڑے اسٹرانگ ہیں, میں یہ ہوں, مظلوم ہوں. کیا رد عمل رہیں گے؟ آئی تھنک جو آپ نے یہ ورڈ یوز کیا پردہ اٹھایا, میں اس کے تھوڑا سے اس کی مخالفت کروں گا. انہوں نے جھوٹ بولا بیسیکلی. جھوٹ بولا. جی کلیئرلی انہوں نے جھوٹ بولا. دیکھیے اگر کوئی ایسی باتیں تھیں, اس کے چند ڈفرینٹ عناصر, آپ نے یہ بڑا کویشچن کیا اور میں آپ کو اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا ہوا آپ نے یہ کویشچن کیا. دیکھیے اگر کوئی اس طرح کی بات تھی تو انہوں نے والد صاحب کی زندگی میں کیوں نہیں اس طرح کی بات کی. اور یہ ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا بات ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی دنیا سے چلا جائے اور اس نے وہ بات نہ کی ہو, اور تب آپ اس کی غیر موجودگی میں, جب وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتا, تب اس کے غیر موجودگی میں آپ ٹی وی پہ آ کے اپنی پبلسٹی, جھوٹی پبلسٹی بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں ہم نے ہماری کل رات کو بھی میٹنگ تھی, تو وہاں پہ میجر صاحب نے ایک ساتھی نے کہا کہ میجر نے 3 الیکشن ون کیے ہیں, ایک الیکشن نہیں ون کیا. ایک انہوں نے جو سب سے بڑا برادریزم کا بت تھا اس کو توڑا, دوسرا الیکشن ون کیا, اور تیسرا جو ان کے اوپر کیس چودھری یاسین نے آخری دن تک, جب میجر صاحب یہ میرے خیال میں 2011 کے آخری چند مہینوں میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا تھا, اینڈ تک جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا, یہ کورٹ میں گئے ہیں. اگر ان کی کوئی ڈیسیجن ہوا تھا کہ جی آپ اگلا, تو یہ کورٹ میں کیوں گئے ہیں؟ 5 سال انہوں نے طرح طرح کی کورٹ کے انہوں نے گئے, اور انہوں نے جو ان کی پاور تھی, جہاں پہ انہوں نے پیسہ شو کرنا تھا, ہر کام انہوں نے کیا ہے. لیکن میجر صاحب حق سچ پہ تھے, کہیں سے بھی ان کو کسی قسم کی کوئی ان کی داد رسی نہیں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے, کورٹس میں گئے, اور جو آپ ریکارڈ اٹھا کے بجیں, ریکارڈ فیصلہ موجود ہے کہ وہ فیصلہ میجر صاحب کے حق میں 3 مہینے رہتے تھے حکومت کو ختم ہونے, اس وقت وہ فیصلہ ہوا, اور انہوں نے پورے 5 سال میجر صاحب کو رگڑا. میجر صاحب ایک سفید پوش آدمی تھے. عدالتوں میں جانا آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے لیول کے لیے بڑا مشکل کام تھا. آپ کو ایک پیشی پہ 2-2-2.5 لاکھ روپے کی وہاں پہ دینی پڑتی تھی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میجر صاحب کو دبا سکیں, لیکن ٹوٹلی اپوز کہ چودھری یاسین صاحب آپ انتہائی اگر انہوں نے یہ بات کیا, انتہائی گھٹیا اور انتہائی چھوٹی بات کی ہے. اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے تو سامنے آ کے فیس پہ مخالفت کریں, تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کس طرح مخالفت ہوتی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ہوں, اگر مخالفت کرنی ہے میں نے مخالفت کریں. ایک بندہ جس نے ایمانداری سے اپنی زندگی گزاری ہے, آج آپ اس پہ خالی اپنی سیاست چمکانے کے لیے, جو کہ آپ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جھوٹ پہ آپ کی بنیاد رکھ کے اپنی سیاست کر رہے, تو میں اس کی ٹوٹلی آپ کو اگینسٹ کروں گا, اور آپ کو بتاؤں گا, اور عوام تک یہ بتاؤں گا, اور جگہ جگہ جا کے بتاؤں گا کہ یہ سرعام جھوٹ بول رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں سب کس کریکٹر کے تھے اور چودھری یاسین کس کریکٹر کا آدمی. ٹھیک ہے نعیم صاحب, چڑھوئی ووٹ بینک کے اعتبار سے بڑا حلقہ 8 یونین کونسل ہے, گٹھن ہے, اب ڈیوائیڈ ہوا, ایک نیا حلقہ بنا, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حالات بدلیں, تھوڑی آسانی پیدا ہوئی الیکشن کی کامیابی میں؟ ایک پٹوار اتری ہے, کوئی اتنا بڑا فرق میرے خیال میں نہیں پڑا. حلقہ ہمارا ویسے جی ایک جو ڈنا ہمارے ساتھ ہی ہے, ایک بڑالی پٹوار ہے, جو خالی وہ پٹوار ایک کٹی ہے, تو وہ چند اس کا فائدہ نقصان کس پارٹی کا ہوا؟ کسی کو بھی نہیں ہوا, آئی تھنک کسی کو بھی نہیں ہوا, کیونکہ دونوں پارٹیوں کے ووٹ وہاں پہ تقریباً درمیانی حد تک موجود ہیں وہاں پہ دونوں پارٹیوں, سو کسی کو اس کا فائدہ نقصان نہیں ہوا. ایک نام تھا اس دور میں بڑا مشہور ہوا, میجر فورس, بڑا یونیک سا ٹائٹل تھا, وہ میجر فورس کہاں ہے آج؟ بالکل میرے ساتھ ہے, اور میری سب سے بڑی جو اس وقت مجھے سپورٹ کر رہے ہیں لوگ, وہ وہی میجر صاحب کے فورس کے لوگ ہیں, جو میجر صاحب کے ساتھ چلتے رہے ہیں. آج بھی ہمارا وہ میجر فورس کا ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے, جس میں 100 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور جو ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں, اور وہ میجر فورس کے گروپ کے سر پہ ہی میں آج تک چل رہا ہوں انشاءاللہ. ایک دور میں آپ کی فیملی کے اوپر یہ کرٹیسائز کیا گیا, کہ یہ تاثر دیا گیا کہ آپ لوگ راجپوت نہیں ہیں, بالکل صحیح بات, آپ جرال فیملی سے یا مرزا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ پولیٹیکل سٹنٹس تھے؟ بالکل پولیٹیکل. دیکھیں, اور میرے صاحب کو, والد صاحب کو اس چیز کا بڑا دکھ بھی ہوا تھا, جس طرح آپ نے کہا نا کہ چند انہوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا. ان چند محرکات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ والد صاحب ایک کیمپین شروع کی حلقے میں, خالی کہا نہیں گیا, ان کے خلاف ایک کیمپین بڑے لیول پہ, اور یہ چند سال یہ کیمپین چلائی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو راجپوت ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے, ان کے تو 3 گھر ہے حلقے میں,
ان کا تو کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے الیکشن لڑنے کا. ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہم زیادہ ہیں, ہماری بڑی اکثریت ہے, باقی جتنی بھی قومیں ہیں, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا. لیکن اس طرح کی باتیں کی گئی جس کا والد صاحب کو انتہائی دکھ ہوا کہ میں ایک مشن لے کے آیا ہوں بہتری کا, ان لوگوں کی بہتری کا. یہ لوگ دبے ہوئے تھے, نیچے ان کا برا حشر تھا, میں نے آ کے ان کو باہر نکالا, جینے کا سلیقہ سکھایا, اور آج یہ لوگ میرے خلاف اس طرح کی باتیں, واقعی ان کو اس چیز کا بہت دکھ. والد صاحب جب زندہ تھے تو کبھی انہوں نے بطور بیٹا ہونے کے ناطے کوئی نصیحت یا وصیت کی ہو آپ کو؟ میں ایک ہمارے ماسٹر جمروز صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں, تمال سے بلانگ کرتے ہیں. نصیحت تو ان کی ہمیشہ ہمیں رہتی تھی کہ زندگی میں ہمیشہ نیکی کے کام کریں, ایمانداری کے کام کریں, اور ہمیشہ ایسا کام کریں کہ جس سے کبھی میرا نام بدنام نہ ہو. تو وہ تو ان کی نصیحت ہوتی تھی. لیکن وصیت اس حوالے سے میں ان کو کہوں گا کہ ایک جمروز صاحب اکثر مجھے یہ بات بتاتے ہوتے ہیں, ماسٹر جمروز صاحب ہمارے حلقے کے بڑے آپ کے والد کے بڑے قریبی تھے اور بڑے آدمیوں میں سے ہیں وہ. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بیٹے بے شک ابھی سیاست میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو میری بات یہ یاد رکھنا کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہا تو میرے بیٹے اس حلقے کی سیاست میں بہت بڑا رول پلے کریں گے. یہ انہوں نے کہا, یہ ان کو کہا تھا. پھر انہوں نے مجھے بعد میں جب ان کی وفات کے بعد یہ بات کی. والد صاحب کے حوالے سے آج آپ کو لوگ ملتے ہوں تو زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے کیا ہمارے ساتھ وہ چیزیں کی تھی, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا, بہت اچھا. دیکھیں, میں نے بتایا میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو ان کے اکاؤنٹ میں صرف 45,000 روپیہ تھا. لیکن جب لوگ ہمیں ملتے ہیں مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک, اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ میں میجر منصور داد کا بیٹا ہوں, اور جتنا پیار, جتنی محبت اور جتنی عقیدت وہ مجھے دکھاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ منسٹر لیول پہ بھی ایسے واقعات ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی شاید اس دنیا کی باتیں نہیں ہیں, شاید کوئی فلمی ڈائلاگ ہے, اور اس طرح کی باتیں یہ لوگ بول رہے ہیں. واقعی انہوں نے ایسے کام کیے, ایسی خدمت کی لوگوں کی, اور مجھے جتنا بھی پیار, جتنی محبت, اور جو آج میں جہاں پہ موجود ہوں الحمدللہ اتنے لوگ میرے ساتھ, یہ سب ان کی محنت, ان کی محبت ہے کہ الحمدللہ ہر جگہ میری شناسائی ہوتی ہے, ہر جگہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. فرض کریں حلقے کے اندر 2 ہی کینڈیڈیٹ ہیں, ان میں سے 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, ایک راجہ ریاست اور دوسرے راجہ منور. ان دونوں میں سے کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے, باقی کو بول جائے؟ دیکھیں, یہ تو بڑی کنٹروورشل سی بات ہو گئی ہے. میرے خیال میں سب سے بہتر, دیکھیں یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں ہے, گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جو ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے؟ ہم یہاں پہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے اس حلقے میں بڑے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. کون کر رہا ہے؟ جو ہمارے اس وقت لیڈران جتنے بھی ہیں, دیکھیں ہمارے حلقے کی روڈز کی حشر دیکھیں, انفراسٹرکچر کی حالت دیکھیں, ہاسپٹل تو آپ کی اپنی ہے نا, ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں. آپ کی اپنی حکومت, ہماری اپنی حکومت ہے, لیکن اگر دیکھیں جب کوئی چیز خراب ہوگی تو ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے, اور میں کرتا ہوں بات. دیکھیں ہمارے ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں, وہاں پہ نہ ڈاکٹرز ہیں, نہ ایمرجنسی کی سہولیات. یہ کس کو کرنا چاہیے؟ جو اس وقت حکمران ہے, دیکھیں جو اس وقت ایم ایل اے چودھری یاسین موجود ہے ہمارے حلقے میں, وہ حکومت میں تو نہیں ہے نا, وہ تو وہ بے شک حکومت میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں, آپ جب منسٹر ایم ایل اے منتخب ہوتے ہیں, آپ کسی ایک پارٹی کے ایم ایل اے نہیں رہتے ہیں. نہیں, فنڈز منتخب ہونے تک آپ کا ہوتا ہے ایک پارٹی, لیکن جب آپ ایم ایل اے بن جاتے ہیں آپ ہر خاص عوام کے لیے ایم ایل اے. لیکن ایم ایل اے فنڈ تو آپ ہی کی پارٹی کے افسر مالک اقبال صاحب کو ملتا ہے. چند لوگوں کو مل رہا ہے ہمارے حلقے میں, چند لوگوں کو بالکل فنڈز مل رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں مل رہے؟ اور وہ دیکھیں, میں اس چیز کے لیے گیا بھی نہیں, اور نہ ہی میں نے کوشش کی ہے. میں نے مطلب کہ آپ وہ والی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے جو ضرورت ہے وہاں پہ. نہیں, میری ابھی وہ میں سمجھوں گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ابھی فنڈز جا کے کلیم. آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ مجھے پیسے ضرور اچھے لگتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑ کے جب میں اپنی پوسٹ پہ جاؤں اور وہاں پہ باقاعدہ پراپر طریقے سے میں اپنے لوگوں کے کام کر سکوں. کیونکہ آج یہاں پہ بیٹھ کے میں خالی شاید ایک بندے کا کام کروا لوں گا, وہ تو چھوٹے موٹے کام تو میں ویسے بھی حلقے میں کر رہا ہوں, لیکن میں اس کو تشہیر نہیں کرتا ہوں یا کوئی پروگرام نہیں کراتا ہوں, فنکشن نہیں کرواتا ہوں اس حوالے سے. لیکن میرا یہ ہے کہ میں جب الیکٹ ہوں, اپنی ایک پوسٹ پہ پہنچوں, ایم ایل اے بنوں, تو میں خالی ایم ایل اے خالی اپنی نون لیگ کے لیے نہیں ہوں گا, میں اپنے پورے علاقے کے لیے. پرائم منسٹر ہیں, ابھی پرائم منسٹر عمران خان ہے, وہ خالی پی ٹی آئی کے یا پاکستان کے ایک کسی طبقے کے پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ ہر کسی کے پرائم منسٹر ہیں, اور ان کا فرض بنتا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں. اسی حوالے سے جب آپ ایم ایل اے بنتے ہیں تو آپ کے لیے پورا حلقہ آپ کی اولاد ہوتا ہے, آپ کے بچوں کی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح پھینک دیں گے سڑکوں کے اوپر, آپ بجلی کے حالات دیکھیں ہمارے حلقے میں گرمیوں کے موسم میں, آپ کو پتہ ہے کیا اشر ہوتا ہے, ہمارے پنکھے لائٹیں چل ہی نہیں رہی ہوتی ہیں. مینس اس 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود, وہ تو نیشنل لیول کی 18ویں صدی میں, وہ تو نیشنل لیول کی. باقی حلقوں میں آپ جائیں, باقی حلقوں میں جائیں, بہت بہتری ہے, لوگوں نے گریڈ اسٹیشنز بنوائے ہوئے ہیں. باقی ہاسپٹلس میں جائیں, بہت بہتری ہے, لوگوں کے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں. فرض کریں آپ کو ٹکٹ ملتا ہے, جیت جاتے ہیں, کامیابی ہو جاتی ہے, وہ پہلے 3 کام بتائیں جو چاہتے ہیں حلقے میں ضروری ہیں کرنے عوام کے لیے. سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن اور ہیلتھ مین چیزیں, اور تھرڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جو کام
پریکٹیکل کام جو ہے اس کے حوالے سے. باقی جو حلقے میں مین جس پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں حلقے میں اور اوور آل کشمیر میں بھی, کہ ہم یہ نیریٹو لانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں میں, کہ جس طرح میرے والد صاحب نے بھی دی تھی کہ ایماندار اور صاف لوگوں کو آگے لایا جائے, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لایا جائے, تاکہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو سکے. دیکھیں ہم ایک بیس کیمپ ہے آزادی کا, ہمارے آزاد کشمیر جموں کشمیر پہ اب انڈیا نے 370 ختم کر کے ایک طرح کا اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ آگے لانا بہت ضروری ہے, تاکہ یہ بیس کیمپ مضبوط ہو سکے اور ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کو آگے کیری آن کر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ نئی منصف داد جو ان کے والد کے تعلق تھے حلقے سے باہر ہٹ کے, میں اوور آل بات کروں آزاد کشمیر کی, آپ نے ان چیزوں کو مینٹین نہیں رکھا, گیپ ہے ابھی بھی, کیش نہیں کروا سکے. آئی ووڈنٹ ایگری. دیکھیں میرے جتنی میری نالج میں آیا, میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ لگے نا کہ ایک تو آپ پولیٹیکل لنکس کی بات کر رہے ہیں, وہ تو چلو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن مجھے کوئی پتہ لگے نا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی آدمی کو اچھے ٹرمز میں رہے, کوئی دوست رہے, تو میں بڑے شوق سے جا کے اس بندے کو ملتا ہوں, اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس کو احساس دلاتا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں, سمجھے میں آپ کا بھی بیٹا ہوں, اور اینی تھنگ فار می, یا آپ مجھے کوئی صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں. تو میں تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, اور الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے دوستوں کے ساتھ میں نے جتنے وہ اس وقت آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی میرے بڑے اچھے لنکس ہیں. والد صاحب کا وہ بھی بہت عزت کرتے ہیں, میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اور حلقے کے لوگوں کی خاطر تو میں یہی زندگی چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہوں. آپ اس چیز سے اندازہ وتھ فیملی آپ موو ہو گئے پاکستان؟ وتھ فیملی ابھی نہیں موو ہوں, فیملی میری ابھی یہیں پہ ہی ہے, لیکن میں وہاں پہ ابھی موو ہو کے ہوں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ میری فیملی بھی وہاں پہ موو ہو جائے گی. اچھا, ہمارے ہاں ایک کلچر ہے تھانہ کچہری کی سیاست کرنا, آپ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں؟ جی بالکل, اس کو اپنایا آپ نے؟ ایوری ڈے ہمیں ہونا پڑتا ہے. ہمارا وہاں پہ کلچر, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹرانسفر کے لیے آپ کو ایک سیاستدان کے پاس جانا پڑے گا, ورنہ آپ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. وہاں پہ ایک کلچر ہے. دیکھیں اسی کلچر کو جب پڑھے لکھے لوگ, ایماندار لوگ آگے آئیں گے, تو ہم نے آہستہ آہستہ اس کلچر کو چینج کرنا ہے. پلک جھپکتے میں کچھ چیز نہیں ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. آپ کو آہستہ آہستہ اچھے لوگ آگے لانے, تاکہ اچھا نظام آئے, تاکہ یہ جو تھانہ کچہری کا ہمارا کلچر ہے, پٹوار کا جو ہمارا کلچر ہے, لوگوں کے ساتھ کسی کی زمین کسی کو لگا دینی, کسی کی زمین کسی کو لگا دینی, پتہ ہی نہیں ہے. ایک پٹواری ایک تھرڈ کے اسکیل کا بندہ ہے, اور وہ جناب لوگ اس کے پیچھے سر سر کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک ایس ایچ او جو آپ کا ملازم ہے, عوام کا ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ عوام کا خدمت کار ہے, اور وہ لوگوں کو زمین پہ بٹھا رہا ہوتا ہے اور خود کرسی پہ مونچھیں تان کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک ایسا نظام وہاں پہ بنا ہوا ہے. میری جنگ اس نظام کے خلاف ہے, ان لوگوں کے خلاف ہے, کہ میں نے آ کے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خدمت گار ہیں, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے, آپ ان کے ٹیکسز سے تنخواہ لے رہے ہیں, اور آپ کا کام ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے تو آپ اس کو چیئر دے کے عزت دے کے اس کا کام کریں, نہ کہ اس کی زمینیں اس کو لکھ دیں, آپ اس کو زمین پہ بٹھا دیں, یا اس کے ساتھ سیدھے طریقے سے بات نہ کریں. ان سارے جو ہیں ہمارے علاقے میں آزاد کشمیر میں, یہ جتنی بھی قبائل خلاف جنگ ہے. حلقے میں آپ کا مقابلہ الیکشن میں کس مخالف پارٹی کے ساتھ ہوگا؟ میرا مقابلہ میں آج آپ کے اس چینل سے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ, چودھری یاسین کے ساتھ, اور میں آپ کے چینل سے آج یہ اعلان بھی کروں گا کہ میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ کے حوالے سے. آپ ایک اچھے ماشاءاللہ میرے حلقے کے بڑے اچھے نوجوان ہیں, اور بڑے اچھے آپ ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, اس لیے میں یہاں سے پہلی دفعہ کسی کو چیلنج کر رہا ہوں, اور میں چودھری یاسین کو آج چیلنج کر رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں تم میرے مقابلے میں آؤ, انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا کیسے الیکشن لڑا جاتا ہے اور کیسے جیتا جاتا ہے, اور تمہاری ہر بے ایمانی کا میں انشاءاللہ بڑی ضرورت مندی سے انشاءاللہ جواب دوں گا. کیا وجہ ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں آپ مسلم لیگ نون کے, چودھری یاسین کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے کے ان کو مزید لیڈر بنائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کسی کو یہ تھریٹ کرنا؟ دیکھیں ہمارا مخالف ہوا ہے اس وقت, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, اور اس کہ ہمارے پاس کچھ اخلاقی پہلو نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ڈاکو ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو صدیوں سے لوٹ رہا ہے, عرصے سے لوٹ رہا ہے, اپنے محلات بنا رہا ہے, 50 گاڑیوں کے قافلے میں گھوم رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا پیسہ؟ ایک عام آدمی ہے. تو حکومت میں ان کا احتساب کرے نا. احتساب کون کرے گا؟ ہم نے کرنا نا. جس لیول پہ ہوں میں نے وہیں پہ کرنا ہے نا. جب میں اس لیول پہ جاؤں گا میں اس لیول پہ بھی کروں گا, لیکن مجھے جب اس لیول پہ پہنچنا ہے جہاں پہ میں ہوں, میرا کام ہے اویئرنیس. دیکھیں میں آپ سے یہاں پہ آیا ہوں تاکہ میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. اگر میں لوگوں تک اپنا پیغام اپنے انصاف سے نہیں پہنچاؤں گا تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہوں, اور یہ منافقت ہے. سو میرا کام ہے کہ میں اگر اس نیکی کے, ایمانداری کے مشن کو لے کے نکلا ہوں, تو اگر کوئی بندہ غلط ہے اس کے بارے میں بتاؤں لوگوں کو کہ یہ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, برادری ازم کے چنگلوں میں پھنسا کے, ڈفرینٹ چنگلوں میں پھنسا کے, اپنی گاڑیاں دکھا کے, اپنے محلات دکھا کے یہ لوگ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے لیے صرف اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں, اور آپ لوگ اسی طرح بدتر سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں اور باہر ہیں. اگر مخالفت نہیں کروں گا تو کس طرح لوگوں کو بتاؤں گا؟ کس طرح لوگوں کو بتاؤں گا؟ نعیم صاحب کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 3 بھائی ہیں. باقی کیا کرتے ہیں؟ میرے بڑے بھائی ہیں شہزاد صاحب, وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, جاب کر رہے ہیں, اور میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں شیر علی, وہ بھی پڑھ رہے ہیں 8ویں کلاس میں.
آپس میں کوارڈینیشن اچھی ہے؟ الحمدللہ ویری گڈ, اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, ویری گڈ. موجودہ حکومت آپ کو لگتا ہے اپنا ٹینیور پورا کرے گی کشمیر؟ بالکل ڈیفینیٹلی. راجہ فاروق حیدر صاحب بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں تو کہوں گا کہ ون آف دا بیسٹ گورنمنٹ میں نے جو دیکھی ہے پاکستان میں فاروق حیدر صاحب کی موجودگی میں اس دفعہ گزری ہے. اور اسپیشلی جو کشمیر کے حوالے سے جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے اسٹانس لیا ہے, جو ایک وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ جا کے انہوں نے اپنے حق کی خاطر انہوں نے آواز بلند کی ہے اور ہر لیول پہ جا کے بولے ہیں. اور وہ میں اس کے حوالے سے ان کو I'll give him 200 out of 100. اور میں یہ پیغام آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے اور باقی نیشنز کے لیے, کہ اسپیشلی پاکستان کے لیے, پاکستانی گورنمنٹ کے لیے, پاکستانی پولیٹیشینس کے لیے, کہ خدا را ہم کشمیریوں کو موقع دیں ہمارا کیس خود لڑنے کے لیے. ہم میں اتنی کیپیبلٹی, ہم میں اتنی کیپیسٹی. دیکھیں جتنا دکھ ہمیں ہے کسی کو نہیں ہو سکتا. بے شک پاکستان ہمارا بہت ہمدرد ہے, لیکن گھر ہمارا جل رہا ہے, بہن بھائی ہمارے مر رہے ہیں. سو جتنا دکھ ہمیں ہے, ہمارا کیس ہم سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا. ہمیں موقع دیں, فاروق حیدر صاحب کو موقع دیں, ان کی جو ٹیم ہے اس کو موقع دیں, باقی جو پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور ہمارا اصل جو مقصد ہے جس کے لیے ہم یہ بیس کیمپ بنایا گیا تھا, خالی سیاست کے لیے اپنے بھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, اس کے لیے ہمیں موقع ملنا چاہیے. سکندر ایاز صاحب بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں ملے؟ صاحب بڑے آدمی ہیں جی ہماری. دیکھیں وہ کئی دفعہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. ان کی بڑی سوچ ہے, براڈر ویژن کے. ان کی اگر بڑی سوچ یہ ہے کہ حکومت کو پلٹا دیا جائے, نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ گئے ہیں کشمیر ایشو کے لیے. جو میرے پاس جو ان کی رابطہ ہوا اور مجھے پتہ لگا, وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے کافی ان دنوں اسٹریسڈ ہے, کیونکہ واقعی کشمیر ایشو کے. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ میرے ملک کے کچھ میں پوائنٹس ظاہری کہتے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود ان کے اچھے دوست بھی ہیں, اور بیرسٹر سلطان محمود اس وقت پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہیں. سو ان کے تھرو وہ وہاں پہ گئے ہیں. باقی کوئی جماعتی حوالے سے نہیں, وہ کشمیر کے ایشو سے اور کشمیر کے ایشو کے حوالے سے. کبھی پی ٹی آئی والوں نے آفر کیا ہو کہ نئے منصور دادا ہمارے ساتھ آ جائیں؟ دیکھیں جب آپ اسٹرانگ ہوں اور آپ کے ساتھ لوگ ہوں تو خالی پی ٹی آئی نہیں, سارے لوگ, کافی لوگ تحفظ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم کمیٹڈ لوگ ہیں. میرے والد صاحب نے یہ جماعت بنائی ہوئی ہے, اور میں انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں, اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلوں گا. مسلم عرفان سائیدہ کس پارٹی کی سپورٹ کرے گی حلقے میں؟ قبل از وقت ہے, بہت کویشچن کوئی اس طرح کا نہیں کہا جا سکتا. کل دیکھیں سیاست ہے, ایوری ڈے کچھ نہ کچھ چینجنگ نہیں ہے. آج جو نظر آ رہا ہے میں بھی کل نہ نظر آ رہا ہو. سو ابھی اس کا ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. والد صاحب وفات نہ پاتے, ان کے بعد آپ پالیٹکس میں نہ آتے تو کیا کر رہے ہوتے آج؟ میں اپنا بزنس یہاں پہ کر رہا ہوتا اور آرام سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا. آپ آج بھی ایک سیاستدان ہیں یا بزنس مین ہیں؟ سیاستدان ہوں کمپلیٹلی, کوئی بزنس نہیں ہے کسی قسم کا بھی. خود فلی 24/7 ایک سیاستدان ہوں. خواہشیں کیا ہیں آپ کی؟ سیاست ایک ہابی ہے. دیکھیں پہلے خواہشات بڑی ڈفرینٹ تھیں. جب والد صاحب زندہ تھے تو ایک ڈفرینٹ خواہشات تھی کہ ٹھیک ہے ایک اچھی زندگی گزاری جائے, بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر بنایا جائے, اپنی ایک لیوش لائف گزاری. ہر انسان کی ایک خواہشات ہوتی ہیں تاکہ اپنی فیملی کے لیے بہتری کی جائے, اپنے لوگ علاقے خاندان کے لیے بہتری کی جائے. لیکن جب والد صاحب کی وفات ہے, فوت ہوئے, اور جب اپنے کندھوں پہ وہ سیاسی ذمہ داریاں پڑی تو ہر چیز یہ چیزیں خیرہ کم لگنا شروع ہو گئی. سیاست قربانی مانگتی ہے. بالکل اٹ از قربانی. سیاست اگر آپ نے ایمانداری سے کرنی ہے تو یہ ہے قربانی ہے. قربانی کے بغیر یہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ملتا. جاتے جاتے ایک شعر سنا جائے میرے ساتھ. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کھیت کے خوشائے گندم کو جلا دو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.